अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ी वस्ता के हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बार फिर। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं वो ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से आ रही हैं, जिसमें मुज़ाकरात को एक बार फिर मौका दिया गया है। और ये जो मुज़ाकरात होने वाले हैं वो कल यानी हफ्ते के रोज़ ओमान में होने वाले हैं। इस हवाले से अहम तरीन जो अपडेट्स है वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे इसी व्लॉग में आगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबरें जो हैं वो गज़ा के अंदर से आ रही हैं, जहाँ पर इसराइल की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा के जो मुख्तलिफ मुकामात हैं उनके ऊपर हमले जारी रखे गए हैं। ख़ासतौर पर इसराइल की जानिब से इन टेंटों को निशाना बनाया जाता है, इन आरज़ी जो पनागाहें हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जिनमें आम शहरी जो हैं वो दोबारा से गज़ा के इन इलाकों में आके आबाद हो गए हैं। और उन्होंने कोशिश की है कि अपने जो इलाके हैं जिनको इसराइल की जानिब से तबाह किया गया था वहाँ पर टेंट लगा के अपने मकानात को दोबारा तामीर करने की कोशिश करते हैं। उनको इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि वो वहाँ से दोबारा से चले जाएं और अपने इलाकों को छोड़ दें, दोबारा से उस गज़ा को खाली कर दें, ताकि इसराइल जो है अपने आगे के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर अमल कर सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके नतीजे में तकरीबन 48 से ज़ायद आम शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि वही हैं जो कि टेंटों में रहते हैं और वही निशाना बनते हैं इसराइल के हमलों का। जबकि खान यूनिस के अंदर जो एक कार्रवाई की गई है इसराइल की जानिब से उसमें भी ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 20 से ज़ायद जो हैं आम शहरी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने 80 कैदियों को भी रिहा कर दिया है। इसराइल की कैद में एक बहुत बड़ी तादाद जो फ़लस्तीन के जो शहरियों की इसराइल के कैद में हैं उनमें से अब जो तकरीबन 80 से ज़ायद जो हैं वो कैदी रिहा कर दिए गए हैं। ये किसी ऐसे मंसूबे के तहत रिहा नहीं किए गए हैं जो कि हमास और इसराइल के दरमियान जो प्रिजनर्स डील है उसके हवाले से रिहा नहीं हुए, बल्कि इसराइल के जेलों के अंदर अपनी जो मुद्दत है गिरफ्तारी की वो मुकम्मल करने के बाद वो रिहा हो गए। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो लागर अफराद हैं, बीमार अफराद हैं, जो कि इसराइल के लिए अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उनको निकाल कर रिहा कर दिया है। एक 13 साला बच्चा भी शामिल है जो कि 2015 में इसराइल की फोर्सेस ने अब गिरफ़्तार कर लिया था गज़ा के इलाके से, लेकिन वो भी रिहा हो गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 13 साला जो बच्चा है 2015 में वो गिरफ़्तार हो गया था और अब जाके कहीं रिहा हो गया, तो उसकी जहनी हालत क्या हो सकती है, उसकी जिस्मानी हालत क्या हो सकती है, उसकी नफ्सियाती हालत क्या हो सकती है, उसके ऊपर क्या कुछ उन जेलों के अंदर बीत गया होगा। तो बहरहाल 80 से ज़ायद कैदी हैं वो भी रिहा हो गए हैं। इसके साथ ही बेन गूवियर जो कि इंतहाई जो शिद्दत पसंद एक वज़ीर हैं जो कि दाखिली मामलात को इसराइल के देखते हैं, इसराइल की वज़ीर दाखिला है, उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि गज़ा के अंदर जो ख़ास तौर पर खुराक के जो गोदाम हैं उनके ऊपर हमले किए जाएं और पावर जनरेटर से उनको बमबारी करके तबाह कर दिया जाए, ताकि इस गज़ा के जो शहरी हैं उनको खुराक की तरसील में रुकावट हो और साथ साथ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर जो फ्यूल्स हैं उनके अंदर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। एक इब्रानी न्यूज़ वेबसाइट है, मारियो अखबार है, उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि बेन गूवियर ने गज़ा की पट्टी में खुराक के गोदामों और पावर जनरेटर्स के ऊपर बमबारी का बाकायदा तौर पर मुतालबा किया है। बहुत ही सख्तगीर किस्म का है और इसमें रहम की कहीं पर भी कहीं थोड़ी सी भी एक चिंगारी भी इस बंदे के अंदर कभी नज़र नहीं आई है। ये इस हद तक जालिम सफाक किस्म का आदमी है जो कि मुसलसल तौर पर गज़ा के शहरियों को तबाह व बर्बाद करने का, इवन उनके ऊपर एटम बम कराने का भी मुतालबा करता रहा इससे पहले माजी में। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का एक मंसूबा था गज़ा को खाली करने का, उसको एक रिजॉर्ट बनाने का, तो इसमें इसराइल जो है वो इसमें मावन है, सहूलतकार है। तो अब ये सूरत हाल ये खबरें सामने आ रही हैं कि गज़ा के जो शहरी हैं उनको पहले ये कहा गया कि ओमान और उर्दून और मिस्र के अंदर बसाया जाएगा, लेकिन वहाँ से मुखालिफत सामने आई। तो अब ये इतला सामने आ रही है कि उनको शुमाली शाम के अंदर तुर्की के सरहद के करीब कहीं पर बसाने का मंसूबा बनाया गया और इस हवाले से उस इलाके के अंदर बाकायदा तौर पर टेंटों की एक बस्ती भी कायम की जा रही है, एक छोटी सी बस्ती वहाँ पर कायम की जा रही है ताकि उन शहरियों को वहाँ से उठाकर शुमाली शाम में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से बाखबर जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अमेरिका, इसराइल, कतर और तुर्किया के माबेन इस हवाले से इस तरह मशवरे हो गए हैं और वो शुमाली शाम में इस मनसूबे के बसाने के हवाले से बाकायदा तौर पर काम भी शुरू हो चुका है और वहाँ पर तुर्क सरहद के करीब जो है वो खेमा बस्ती की तामीर बाकायदा तौर पर वहाँ पर हो रही है। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के किसी मनसूबे पर अमल किया जाता है जिसमें अगर ये नाम जो इसमें नज़र आ रहे हैं अमेरिका, इसराइल, कतर और तुर्किया,
تو اب ہم پھر تشویش ہوگی کہ دو مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہیں. خیر آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر جنوبی لبنان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں. حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ حزب اللہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا جائے، نہ اسرائیل کو، نہ ہی لبنان کی گورنمنٹ کو، نہ ہی دنیا کو کوئی ایسا موقع دیا جائے کہ وہ حزب اللہ کے اوپر یہ الزام عائد کر سکے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس خطے کو دوبارہ سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا. بلکہ اسرائیل نے جب سے جنگ بندی کا نفاذ ہوا ہے مسلسل طور پر جنوبی لبنان کے اوپر حملے کرتا ہے. خاص طور پر حزب اللہ کے متعدد جو کمانڈرز کو اس دوران بھی جب کی جنگ بندی کا معاہدہ ابھی بھی وہاں پر نافذ العمل ہے، حملے کر کے شہید کر چکا ہے، اور ابھی بھی یہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ایک عبرانی میڈیا کی جانب سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ جب تک حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا ہے، امریکہ لبنان کی تعمیر نو کے حوالے سے جو قطری اور سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے خاص طور پر اس میں امریکہ بھی، فرانس ہے جو کہ اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ پروکسی کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے، اور ساتھ میں لبنان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی گزشتہ روز ان کے جو صدر تھے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا لبنان کے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. حزب اللہ ایک مزاحمتی تنظیم ہے جو کہ اسرائیل کے مظالم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ کسی مرحلے پہ اسی طرح غیر مسلح ہو جائے گی. بہرحال ان کی کوششیں ہیں، اس کو کس حد تک کامیابی ملتی ہے وہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں. حدیدہ جو یمن کا جو اہم ترین شہر ہے، اسرائیل امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں. تقریباً متعدد علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں حدیدہ کے، جس کے نتیجے میں 14 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یمن کی وزارت اطلاعات کی جانب سے اس حوالے سے تصدیق بھی کی گئی ہے کہ ان افراد کو امریکی حملوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں شہید کیا گیا. خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر بھی شامل ہے، جو کہ کیونکہ امریکی جو فورسز ہیں ان کو بھی یمن کی جو ٹیرینز کے حوالے سے خاص جو معلومات ہے وہ حاصل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام جو شہری ہیں، رہائشی عمارتیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو عام شہری جو ہیں، خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ اس میں نشانہ بن جاتے ہیں. کیونکہ مرد جو ہے یمن کے حوالے سے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یمن کا ہر شہری جو ہے وہ مجاہد ہے، وہ اسلحے سے ٹرینڈ ہے، اور وہ ان کا زیور ہی اسلحہ ہے. تو وہ جو ہے وہ حالت جنگ میں رہنے والی قوم ہے. وہ امریکہ کے حملوں سے وہ کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے وہ گراؤنڈ ریٹیلیٹ کرے، گراؤنڈ پہ داخل ہو جائے تاکہ وہ ان کو چن چن کر مار سکے. اس وقت جو ہے بڑی بیٹل جاری ہے ریڈ سی کے اندر، بحر احمر کے اندر. اسرائیل امریکہ کے جو جنگی طیارے موجود ہیں، طیارہ بردار طیارے موجود ہیں، ان کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں. تاریخ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس طرح کے کوئی مناظر نہیں دیکھے گئے جتنے کہ اب دیکھے جا رہے ہیں. ریڈ سی کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے جو وہاں پر جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر یمن کے جو فورسز کی جانب سے اس قدر بھیانک قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں، اتنے ایکوریٹ قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے ڈسٹرائرز اور ان کے طیارہ بردار جہازوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. ابھی ایک اور ان کے جنگی جو طیارہ بردار جہاز وہاں پر پہنچا ہے، یو ایس ایس کارل ونسن، وہ وہاں پر لایا گیا ہے تاکہ یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے ساتھ مل کر یمن کی جو حوثی فورسز ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کر سکیں. بہرحال اس حوالے سے بھی ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو خبروں کی میں نے شروع میں بتایا تھا، اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل یعنی ہفتے کے روز عمان میں یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اس حوالے سے امریکہ کی جو نمائندگی ہے وہ سٹیو واٹکوف کریں گے، جو کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. اور دوسری طرف ایران کی جو نمائندگی ہے وہ عباس عراقچی کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کا وفد موجود ہوگا. ہفتے کے دن یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے تصدیق کی گئی ہے کہ ہفتے کے روز یہ مذاکرات ہوں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ایران کی جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں وہ ہفتے کے دوپہر تک عمان پہ پہنچیں گے، اور شام میں یہ باقاعدہ دونوں ٹیموں کے درمیان
مذاکرات ہوں گے، اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں خاص طور پر امریکہ کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، ان مذاکرات سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر یہ جو باتیں سامنے آ رہی تھی امریکی جو ایک سینئر پارلیمنٹرین کی جانب سے کہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ لیبیا طرز کا کوئی معاہدہ کرنے جا رہا، تو ایران نے اس کو پہلے ہی رول آؤٹ کر دیا ہے کہ امریکہ ایسا سوچنا بھی نہ سوچے۔ وہ اگر خوابوں میں بھی اس طرح کا سوچ رہا ہے تو اس کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایران کبھی بھی لیبیا طرز کا کوئی معاہدہ امریکہ کے ساتھ کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران جو دفاعی صنعت ہوگی، خاص طور پر جو ڈرون کی صنعت ہوگی، یہ بحث اس کے حوالے سے کوئی بحث وہ ممنوع ہے، ٹوٹلی ممنوع ہے، اس پہ کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جوہری جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے ایران کا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ ایران جو ہے ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا۔ اگر ایٹم بم بنانا چاہے تو دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک سکے، لیکن ایران شرعی طور پر اس کو برا سمجھتا ہے، لہٰذا ایران جو ہے وہ ایٹم بم اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمان کے جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ کل اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی بات چیت ہوگی، دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، تو جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور چیز، گزشتہ روز ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ایران کے جو ایٹمی صنعت سے متعلق، جو جوہری صنعت سے متعلق اہم شخصیات اور اداروں کے اوپر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھی، ابھی آج یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی تیل کی صنعت سے متعلق کچھ اہم شخصیات اور اداروں کے اوپر، کچھ ملکوں میں موجود لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، خاص طور پر ایک تو UAE کے اندر جو کچھ شخصیات تھے اس کو، ان کے اوپر، اور ساتھ میں انڈیا کے اندر موجود کچھ اہم شخصیات اور اداروں کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو کہ ایران کی تیل کی نقل و حمل سے متعلق جو بیڑے ہیں اس سے وابستہ ہیں۔ تو یہ پابندیاں لگا کے امریکہ جو ہے دراصل زیادہ سے زیادہ دباؤ کی، ایران کے اوپر دباؤ کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہا، تاکہ ان کو ڈرا دھمکا کے کسی طریقے سے مذاکرات کے دوران اپنی کوئی خاص جو موقف ہے اس کے اوپر ایران کو لایا جا سکے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک نظریاتی ملک ہے ایران، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے کسی اس طرح کے دباؤ میں آ سکے۔ ہاں، یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے، بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے واضح موقف پہلے سے رکھا ہوا ہے، اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹیرف گیم ہے، ٹیرف کی جنگ ہے، وہ بھی مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز جس طریقے سے امریکہ کی جانب سے چائنا کے جو 84% ٹیرفز کے مقابلے میں 145% تک بڑھایا گیا تھا ٹیرف چائنا کے اوپر، اس کے اوپر چائنا نے بھی ریٹالیٹ کیا ہے۔ چائنا نے اپنا جو 84% تھا اس کو بڑھا کر 125% کر دیا۔ لگ یہ رہا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے ٹیرفز، یہ ٹٹ فار ٹٹ کی جو گیم ہے وہ لامحالہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو ختم کرنے پر ہی منتج ہو سکتی ہے۔ اس وقت چائنا کی کرنسی کو کافی زیادہ دباؤ کا سامنا ہے، اور چائنا کی کرنسی 18 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اس وقت ایک ڈالر کے بدلے میں 7.35 یوان کی فروخت ہو رہی ہے۔ کرنسی کو دباؤ کا سامنا ہے، لیکن چائنا کی جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی مسلسل طور پر ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم امریکہ کے کسی دباؤ کے سامنے نہیں آئیں گے، اس میں دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اس حوالے سے جو بھی جنگ ہوگی یا جو بھی ہوگا اس کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ہماری نظریں ان کے اوپر ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ آگے سامنے ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔